अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई अहम है और इस मौजू में चंद इंकशाफात भी हैं। शायद वो चीज़ें जो आपके वहमो गुमान में भी ना हों, नॉलेज में भी ना हों, हम उस पर बात करेंगे। या ए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बेनिफिट्स में इतने खो चुके हैं कि हमें एक आँखों में और दिल में पर्दा पड़ चुका है। तो आज मैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ और कुछ ऐसे इंकशाफात जो किताबों में मौजूद हैं, उम्महातुल कुतुब के अंदर, प्राइमरी जो रेफरेंसेस हैं उनके अंदर, कुरान और हदीस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, वो रिवाइव करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि इस वक्त जो सूरत हाल मिडल ईस्ट में है, मशरिक़ वस्ता में, एक छोटा सा टुकड़ा जिसे ज़ायोनिस्ट इसराइल कहते हैं, जो ज़ायोनिज़म की फ़िलासफ़ी पे वजूद में आया और वो गाजर मूली की तरह नहते मुसलमानों को काट रहा है। और इस वक्त गज़ा जो है वो लिटरली, मैं अभी देख रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन बन चुकी है, कैद खाना। और इस वक्त गज़ा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर जो है वो ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान बन चुका है। हमने क़ुदूमी साहब से मेरी बात हुई और जलाल अल फरा जो तर्जुमान हैं गज़ा के, वो पिछले दिनों सोनो न्यूज़ के टॉक शो में आए। उन्होंने भी बताया कि इस वक्त सूरत हाल फ़लस्तीन में ये है, गज़ा में स्पेशली, कि जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, ख़वातीन बेगोरो कफ़न लाशें पड़ी हैं और उनके जिस्मों को वहशी कुत्ते, बिल्लियाँ और जानवर नोच रहे हैं। यानी उनको दफनाने वाला कोई नहीं। कफ़न दफन का, जनाजा तो बात की बात है, तजहीज़ व तकफ़ीन का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मुकम्मल तबाह है, मेडिकल, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। तो ये सारी सिचुएशन को देखकर फिर बैरूत लबनान के अंदर जिस तरह हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह थे सैयद हसन नसरुल्लाह, जिन्होंने तहरीक मक़ावमत को एक नई रूह बख्शी थी, उनको शहीद किया, इससे पहले इस्माइल हानिया को। तो हम देखते हैं कि कभी कोई सुन्नी लीडर जो सूफ़ीज़म पे बिलीव करते थे, इस्माइल हानिया जो अरबिक लिटरेचर में गदा यूनिवर्सिटी से गालिबन वो ग्रेजुएट थे अरबिक लिटरेचर के अंदर, इसी तरह सैयद हसन नसरुल्लाह। तो ये इसराइल के नज़दीक या आलम कुफ्र के नज़दीक सुन्नी शिया होना मैटर नहीं करता। मुसलमानों के हक़ में जो भी आवाज़ उठाएगा, तलवार उठाएगा, मज़लूमीन मुस्तदफ़ीन के साथ खड़ा होगा, उनके नज़दीक वो टारगेट है। तो इसराइल का टारगेट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की फ़िलासफ़ी है। यही हम समझाना चाहते हैं तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से, कि इस कलमे पे इकट्ठे हो जाएं, वरना एक एक करके सबको मार दिया जाएगा। और ये सिचुएशन सिर्फ बैरूत तक नहीं है, ये लड़ाई आगे निकलेगी। इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ लपेट में आएंगे, फिर उसके बाद ईरान है, पाकिस्तान है। तो ये ग्रेटर गेम की तरफ नज़र आता है। और इसमें अगर हम हेनरी किसिंजर की किताब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उठाएं तो उसके अंदर भी उसने यही बहुत सारी प्रेडिक्शन की थी। तो ग्रेटर प्लान ऑफ ज़ायोनिस्ट इसराइल का जो क़याम था, वो एक छोटे से टुकड़े से कहाँ तक सुकड़ के अरब रियासतें कम हो गई। गोलान हाइट्स देखें, पहली अरब इसराइल जंग देख लें, 67 में क्या हुआ, 70s में क्या हुआ, नहर सवेज़ का कॉन्फ्लिक्ट, गज़ा की पट्टी, सीना का बॉर्डर मिलता है गज़ा के साथ, इजिप्ट में उनके पपेट्स बैठे हैं, वो वहाँ पे नहीं आने देते। तो करीब इस्लामी ममालिक हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? क्या उनके मोहल्लात ऐशो इशरत ये क़ायम रहेगी? ये मैं हदीस के पर्सपेक्टिव में आगे जाके आपको बताता हूँ और फ़ैसला आपने करना है। गालिबन हम अपनी प्रॉपर्टीज़ में, अपने अयाशी में, दुनियादारी में इतने बह गए। ये भी छोटी अलामत की क़यामतों में से है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, मुत्तफ़क़ अलैह, सही मुस्लिम में है, बुखारी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला अख़शा अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अख़शा अलैकुम अद-दुनिया अन तनाफ़सू फ़ीहा। कि प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे कोई ख़दशा नहीं कि मेरी उम्मत मेरे बाद इज्तिमाई तौर पर मुशरिक हो जाएगी, शिरक करेगी। हाँ, मुझे एक ख़दशा ज़रूर है कि ये दुनिया और माल व दौलत की हवस में मुब्तला हो जाएगी। तो अब आपके सामने है कि उम्मत दुनिया, माल जमा करना, फार्म हाउसेस, प्लॉट, गाड़ियाँ, ऐशो इशरत, रक्स व सुरूद, शबाब व कबाब। अरब कंट्रीज़ के अंदर देखें, टूरिज़म के नाम पे इस्लामिक कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया है। कसिनोज़ के नाम पे, कंसर्ट्स के नाम पे, सिंगिंग कंपटीशन के नाम से आपके सिलेबस से आपके हीरो, बड़े बड़े जितने भी सोल्जर्स, वॉरियर थे, वो गायब हो गए। उसकी जगह जो तवाइफ़ें थी उनको आपने आर्टिस्ट का नाम दे दिया है, ठीक है। जो नाच गाने वाली थी उन्हें एक्टर्स का नाम दे दिया है, सेलिब्रिटीज़ का नाम दे दिया है। तो हमारा कल्चर बिल्कुल डेविएट हो गया है। और जो चीज़ें, जो रोल मॉडल होने चाहिए थे इस कौम के बच्चे को आज नहीं पता सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, क्या थे।
ان کا کیا رول تھا مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے میں؟ اس قوم کو یہ نہیں پتہ سلطان محمود غزنوی کون تھے، یہ نہیں پتہ محمد بن قاسم کون تھے، یہ نہیں پتہ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر کون تھے، عبد الرحمن ثانی کون تھے، عمر بن عبدالعزیز کون تھے، خلفائے راشدین کے بارے میں نہیں پتہ، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی علمی کاوشوں کا نہیں پتہ، ان کے قیام کا نہیں پتہ۔ تو یہ قوم جسے اپنے ہیروز، وہ ہیرو ان کے خلفائے راشدین ہیں، مسلم امہ کے ہیرو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، امہات المؤمنین ہیں، خواتین کی ہیرو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ یہ ساری چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں، چاہے وہ آکسفورڈ کا سلیبس ہو، کیمبرج کا ہو، جو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن، جو رچ ہیریٹیج تھی، اس میں موڈسٹی، اس میں ڈریس کوڈ، تو یہ کتابی حد تک رہ گئی ہیں چیزیں، ہم ان کو ریوائیو کر رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے قیامت کی علامتیں، اور اس کو ہم جوڑیں گے مڈل ایسٹ کے ساتھ۔ یہ کتاب الفتن و اشراط الساعہ، صحیح مسلم میرے سامنے حدیث کی مستند کتاب ہے، اس کا چیپٹر ہے فتنوں اور علامات قیامت کا بیان، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں ہے، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی کافروں کو ہم پر غالب نہ کر، وہ ہمیں دیکھ کے اترائیں اور گمان کریں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں۔ یہاں فتنہ سے مراد کفر پر اترانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، مجھے اندیشہ ہے کہ مرد عورتوں پر اترائیں گے اور آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ اگر اس کو ہم پاکستان کی یا مسلم ورلڈ کی سچویشن پہ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن دیکھیں تو آج عورتوں کے سیرین اور اس کے جسم کے اعضاء مختلف، وہ سر محفل ہمیں عریاں اور عیاں نظر آتے ہیں۔ آج عورت کے پیچھے مرد جو ہے اپنے والدین کو، اپنی ہر چیز کو، پراپرٹی کو قربان کر دیتا ہے، اور یہ ٹرینڈ بڑا عام ہے کہ کف جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، کہ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ، عورت صرف مرد کے پیسے اور اس کے زیب و سٹیٹس کو، گاڑی وغیرہ پہ جاتی ہے، چاہے وہ 50-60 سال کا ہے ینگسٹرز۔ پھر ڈائیورس ریشو بڑھ رہی ہے، لو میریجز جو ہیں والدین کی کنسنٹ کے بغیر۔ تو یہ حدیث نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نے مردوں پر عورتوں سے زیادہ، عورت کا زیب و سنگھار، بناؤ سنگھار گھر سے باہر، خاوند کے پاس ہوتی ہے تو وہ کچن میں اور لہسن کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، جو جب آپ پارٹی میں جاتی ہے، بن سور کے شادیوں میں جاتی ہے، تو یہ وہ فتنہ سے مراد ہے کہ اصل زیب و زینت جو ہے وہ خاوند کے لیے ہوتی تھی، اور وہ اب باہر لوگوں کے لیے، قریب سے آپ گزریں تو پرفیوم کی اسمیل آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے مختلف جگہوں پہ، یہ ریالٹی ہے۔ آپ اسلام آباد میں یہاں بھی دیکھیں، بازار میں جانا کوئی فتنے سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فتنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے ابتلاء اور آزمائش بھی ہے، فتنے سے مراد گمراہی اور جنون بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر حدیث میں تم میری وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے، اور قبر میں تم سے امتحان لیا جائے گا اور میرے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی آزمائش اس لیے قرار دیا گیا کہ ان سے تعلق نسبت جو ہے وہ پہلا سوال ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو ان سے ذات سے محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل، وہی شخص اس سوال کا جواب دے لے گا جو حضور علیہ السلام کی دو طرح کی نسبتیں رکھتا ہو، ایک ذات سے ادب اور محبت اور عشق کا تعلق، اور ایک آپ کی سیرت و تعلیمات سے عمل والا تعلق، ٹھیک ہے؟ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، محبوب سے جو محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے افعال، اقوال، سنت و سیرت پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ پھر فتنہ آزمائش کے معنی میں بھی ہے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، الانفال میں تمہاری مال اولاد آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، متن پڑھ دوں، استیقظ من نومہ، اپنی نیند سے، نوم سے بیدار ہوئے، وہو یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ فرما کے آپ نے فرمایا، ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جو قریب آ پہنچا ہے، عرب اس شر کی وجہ سے، فتنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو قریب آ پہنچا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی۔ ابھی مڈل ایسٹ میں، عرب کنٹریز میں، گلف میں جو کچھ ہو رہا ہے،
کم از کم پڑھا کریں. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پریڈکشنز کر دیں جو حرف بحرف صادق آتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ خود نطق یا کلام نہیں فرماتے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، آپ اللہ کی رضا سے بولتے ہیں. تو قیامت تک آنے والے جتنے احوال ہیں، پریڈکشنز ہیں، ہر فرنٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. تو اس وقت فرمایا عرب اس فتنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو قریب آ گیا. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی. سفیان نے اپنے ہاتھ سے 10 کا عدد باندھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم صالحین میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث، جب خبیثوں کی کثرت ہوگی. یعنی مطلب یہ ہے صلحاء کم ہوں گے، خبیثوں کی کثرت، خباثتوں کی، کبیرہ گناہ کرنے والوں کی کثرت ہوگی. اب مجھے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں اصنام کی وہ جو یو اے ای میں گلف کنٹریز میں مختلف جگہ پہ کھلیں، میں نے ایک دفعہ بات کی، لوگوں نے کہا آپ خلاف بات کرتے ہیں. ہم حدیث رسول کو دیکھیں، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ عرب میں دوبارہ بت پرستی ہوگی، اصنام کھلیں گے، کفار سے دوستی ہوگی، مسلمان کو قتل کرے گا. حرج جسے کہا ہے، حرج قتل عام. آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی، وہ حدیث آگے آتی ہے میری امت پر قحط مسلط نہ کر، اللہ نے مان لیا. میری امت کو کفار کے ذریعے ہلاک نہ کر، اللہ نے مان لیا. اجتماعی طور پر امت ختم نہیں کر سکتے کفار، لیکن اللہ سے جب یہ فرمایا وہ آپس میں نہ لڑیں تو اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی، خاموشی اختیار کی. یعنی آپس میں ایک دوسرے کے قتل کرنے، یعنی ڈس یونائٹڈ امہ جو کانفلکٹ جس کی میں بہت بات کرتا ہوں، کانفلکٹ اتنے ہوں گے، فالٹ لائنز، پولرائزیشن. تو پولرائزیشن کا کانسیپٹ اور اس کی بات 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. یہ لفظ تو اب آیا ہے. فالٹ لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجک آئیڈیالوجیکل 1400 سال پہلے بیان کر دی. یہ اے آر کے فلاسفر جو ہیں وہ جانتے ہیں. تو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالٹ لائنز، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پولرائزیشن پہ بتا دیا کہ آپس میں لڑو گے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا میکنزم آپ نے بتا دیا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، لیکن اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبرائے ہوئے نکلے کہ ام المومنین زینب بنت انس نے کہا کہ اس وقت آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اب اندازہ لگا لیں. فَاضِئًا مُحْمَرًّا وَجْهُهُ، چہرہ سرخ تھا، یعنی پریشانی یا وہ جلال کے آثار تھے. اور فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو قریب آ گیا ہے. میں عالم اسلام کے حکمرانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ حدیث نمبر 7109 صحیح مسلم، جو سعودی عرب میں بھی اتنی اتھینٹک ہے جتنی پاکستان میں ہے، امام مسلم بن حجاج القشیری کی ہے، اور یہ حدیث کی بہت ساری اسناد یہاں پہ بیان ہوں گی اور صحیح حدیث ہے. امام مسلم نے اس کی 2 سندیں بیان کی ہیں. اور اس حدیث پہ آپ کے جب 1400 سال پہلے بتا دیا عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو قریب آ پہنچا. عرب کیوں نہیں جاگتے؟ کیا اپنے نبی پہ ایمان نہیں ہے؟ صرف کلمہ پڑھنا تمہاری ذمہ داری ہے. ایک طرف فلسطین میں کھانے پینے کو نہیں ملتا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دوسری طرف تم عربوں کی عیاشی دیکھو، انفراسٹرکچر دیکھو، جاہ و جلال دیکھو، بادشاہت دیکھو. تمہاری حکمرانی سدا نہیں رہنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو قریب آ گیا. تو میں کان کھولتا ہوں، یہ پالیسی میکنگ ہے. ہم نے یہ آقا علیہ السلام کی احادیث صرف کتابوں تک رکھی ہیں یا ان کی روشنی میں اپنی پالیسی پر اثر نو تعین کریں جو ہم بات کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن صفوان اور ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان دونوں نے آپ سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا زمانہ تھا. ام المومنین نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ لشکر ہموار زمین میں پہنچے گا اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. پوچھا یا رسول اللہ جو لشکر اس میں زبردستی بھیجا گیا، آپ نے فرمایا اس کو بھی دھسا دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب فتنے بپا ہوں گے. اب یہ دیکھ لیں ذرا، ستکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم، کہ اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. پھر فرمایا ستکون فیہا القائم فیہا خیر من الماشی، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ والماشی فیہا خیر من الساعی، ٹھیک ہے، اور چلنے والا
دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشرف لہا ستشرفہ من ومن وجد فیہا ملجا فلیعذبہ، کہ جو ان فتنوں کو دیکھے گا وہ اس فتنے کو دیکھ لیں گے، وہ فتنے اس کو دیکھ لیں گے، یعنی اس کو ہلاک کر دیں گے، اور جس شخص کو ان سے پناہ مل گئی وہ پناہ حاصل کر لیں۔ فتنے اتنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، یعنی گھر میں قیام کرنے والا یا گمنامی کی زندگی گزارنے والا ان سے بہتر ہوگا۔ آج کل موبائل چیزوں جو ولگیرٹی ہے یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں، کیوں اپنے گھروں کو، اپنی چیزوں کو، اپنے اس کو پھر پالیسی میکرز دیکھیں، تو گوشہ نشینی اپنا علم تحقیق کا کام کرنے والا، نماز روزہ کرنے والا، رزق حلال کمانے والا، بہت زیادہ بازاروں میں فنکشنز میں جانے والے سے بہتر ہوگا۔ یہ پالیسی لائن ہمیں پہلے دی گئی ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کرتے یا سمجھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث جو ہے وہ فرمایا کہ دو مسلمان اپنی تلواروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا قاتل کو نہیں پتہ ہوگا کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو نہیں پتہ کیوں قتل ہو رہا ہوں، یہ حرج ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، سمیٹ دیا، میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، اور اللہ نے مجھے سرخ اور سفید دو خزانے عطا کیے، اور پھر سارے فتنے ہر چیز کے علاوہ جو بشمول وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ایک دوسرے کا گردن مارے گی، ہلاک کرے گی، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت آپ سچویشن دیکھ لیں کہ جو احادیث میں پریڈکشن ساری کی ساری ہوئی ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ امپورٹنٹ حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میراث کی تقسیم مال غنیمت کو ترک نہ کر دیا جائے۔ پھر ملک شام کی طرف، اب شام اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جارڈن، لیبنان، قطر، بحرین، سعودی عربیہ، فلسطین، اسرائیل، سیریا کرنٹ، یہ سارا شام تھا، جسے دا ایلیمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سیریا تھا۔ اب تو شام ایک ملک رہ گئے۔ شام کی طرف اشارہ مل کے جب فرمایا ہاں وہاں اہل اسلام کے دشمن جمع ہوں گے، عدو یجمعون نحو اہل الشام فقال عدو یجمعون لأہل الاسلام، اہل اسلام کے دشمن وہاں جمع ہوں گے، پھر ویجمع لهم اہل الاسلام، اور پھر فرمایا کہ ان کے مقابلے کے لیے وہاں مسلمان بھی جمع ہوں گے۔ آپ کی پالیسی، فورن پالیسی 1 منٹ کی ہے، گیا بھاڑ میں آپ کا، یو این او میں آپ تقریریں کرتے ہیں، اجلاس، ہم ساتھ کھڑے، اگلے لمحے بائیڈن کہتا ہے کہ ہم جسٹیفائی کرتے ہیں جو اسرائیل نے کیا، حزب اللہ کے کمانڈر کو مارا۔ آپ صرف زبانی جمع خرچ IMF کے ٹکڑوں کے لیے حضور کی احادیث کو پشے پش مت ڈالو، یا آپ کو وارن کر رہے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو، ہم مسلم ورلڈ کے۔ حضور نے فرمایا اسلام کے دشمن شام میں جمع ہوں گے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان وہاں جمع ہوں گے۔ کتنے جمع ہیں جی مسلمان وہاں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ صرف حماس اور القسام بریگیڈ یا حزب اللہ کی ذمہ داری رہ گئی ہے، انہوں نے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے، انہوں نے ہی عمل کرنا ہے، آپ لوگوں نے نہیں مرنا، آپ لوگوں نے ساری زندگی جینا ہے۔ کوئی شرم حیا، کوئی مقام ہے آپ لوگوں کا؟ میں پوری مسلم ورلڈ کے حکمرانوں سے اور عامت الناس سے اور پالیسی میکر سے کہوں گا، 3 دن روٹی ملتی ہے، اچھا لباس ملتا ہے، پر امن فضا ملتی ہے، لیکن آپ کو ان کا نہیں پتہ جن کی لاشوں کو کتے نوچ رہے ہیں، جن کو کفن پہنانے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی انسانیت کہیں پہ ہوتی ہے، کوئی شرما جاتی ہے۔ چھوڑیں وہ مسلمان ہیں نہیں، پوری دنیا کے مہذب قومیں جو اپنے آپ کو کہلاتی ہیں، جو برطانیہ، امریکہ، جرمنی، کینیڈا، سویلائزڈ کنٹریز، جو تھکتے نہیں ہیں یہ کتابیں لکھ کے دا فیس آف ٹیررزم، اور ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں۔ یہ ٹیررزم نہیں ہے جو نہتا بچہ جو ماں کے پیٹ سے جنا ہے وہ کون سا دہشت گرد ہے، دنیا کی کوئی عدالت ثابت کر دے۔ آپ نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا ہے، اور مسلمانوں کی بے حسی دیکھیں، محلات پہ محلات، سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، جارڈن، دبئی، ہمارا ٹورزم، ہماری انویسٹمنٹ، ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ اللہ کے ایک جھٹکے کی مار ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ایک جھٹکے سے جب زلزلہ آئے گا نا، زمین سارا کچھ اگل دے گی۔ او بھائی ادھر کچھ بھی نہیں رہنا، 2 گز زمین ہے، ایک کفن ہے، کون سی آپ اگر ہاں مظلومین کے لیے کھڑے ہیں تو پھر 2 گز زمین وہ آپ کے لیے قبر نہیں ہوگی، وہ اللہ کھول دے گا جنت کی کھڑکیاں۔
اصل زندگی تو وہ ہے، آپ کو پتہ ہے حشر کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس وقت جب اٹھیں گے تو پتہ چلے گا حسن نصر اللہ کس صف میں ہے، اسماعیل ہانیہ کس صف میں کھڑا ہے، اور باقی شہنشاہ کس حالت میں قبروں سے نمودار ہوتے ہیں۔ فیصلہ تو وہاں ہوگا بھائی، یہاں نہ ہو جتنا ظلم کر لیں، لیکن اللہ کو جواب دیں۔ فرمایا کہ مسلمان بھی وہاں جمع ہوں گے، اس جنگ کی شدت سے بہت سارے لوگ پلٹ کر بھاگ آئیں گے، پھر مسلمان ایک ایسا لشکر بھیجیں گے، خواہ وہ مر جائیں کامیابی کے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے، خوب جنگ کریں گے حتیٰ کہ دن کے درمیان رات کا پردہ حائل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر دستے مختلف، حدیث بہت لمبی ہے، تو مال غنیمت، خوشی، وراثت، مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہاں پہ کٹ مریں گے۔ میں جو پریڈکشنز دیکھ رہا ہوں، نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی اس پہ لکھا، بہت سارے علم اسکالرز نے، وہ دستہ افواج پاکستان ہے جو کٹ مرے گا، واپس نہیں آئے گا، وہ لڑے گا وہاں پہ۔ یہ فوج آپ کی جس کا مقابلہ دنیا کی 45 انٹیلیجنس ایجنسیاں کر رہی ہیں، جس پہ 7 جنگیں اعلانیہ اور پراکسیز غیر اعلانیہ مسلط کی گئی، پھر بھی یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قائم ہے۔ اس ملک میں اللہ کا خاص راز ہے، سیکرٹ ہے۔ یہ ملک رسول اللہ کی توجہات پہ قائم ہے، اس کا دستور محمد رسول اللہ ہے، اس کی بنیادیں ہیں۔ یہاں سے جری عسکری لشکر جو ہے جن کی تیاری ہو رہی ہے، یہ آپ کے ایٹمی اثاثے، دنیا پیچھے لگی ہے، کیوں نہیں قابو کر سکی؟ یہ نتھ ڈالے گا، یہ اس بدمست ہاتھی کو کھینچ کے لائے گا جس کا نام نیتن یاہو اور اسرائیل ہے۔ وہ یہ لشکر ہے آپ کا افواج پاکستان، جن کے نہیں ہے نا سیریا عراق، جن کی فوجیں کمزور ہوئی، ان کا حال دیکھو۔ سٹینڈ فارم، میں تو کہتا ہوں اسکول کالجز میں یہ ٹریننگ دیں، وہ ساری عسکری تربیت دیں، ان کے اسرائیل کے تو نصاب میں وہ ہے، وہ جنگ جہاد کی تربیت دیتے ہیں، اور کتابوں میں ہمیں ٹیررسٹ اور خود شریف بنے ہوئے پوری دنیا کو کاٹ دی۔ تو سم اپ اگر میں کروں آج کی ڈسکشن کو، تو پاکستان ایک حرمین شریفین ہی نہیں، یروشلم قبلہ اول کی آزادی کی محافظ فوج ہے، یہ ملک ہے۔ ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ جو 57 اسلامی ممالک میں بٹی ہے، وہ ایک مسلم امہ بن جائے، اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز رکھیں، لیکن فارن پالیسی پہ ایک ہو جائیں۔ حد سے آپ کی فارن پالیسی اناؤن ہو، پریشر پڑے، اپنی ایک جوائنٹ جو لشکر بنائیں، جیسے نیٹو کا ہے، وہ ہمارا جو بنا ہوا ہے جعلی وہ نہیں، وہ ایک نیٹو کی طرز پہ بنائیں۔ کسی ملک پہ حملہ ہو، سارے مسلمان اس کے دفاع کے لیے چڑھ دوڑیں۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب کھلے عام ریسرچ بیس باتیں کرنی ہوں گی آپ کو، یہ بھاشن دینا چھوڑ دیں۔ ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، فارن آفس کے کچھ لوگ آتے ہیں، ایمبیسڈر جن کی نوکریاں لگی ہیں باہر، نہیں جی ہم نے اور بھی معاملات، کیا معاملات دیکھنے ہیں؟ ادھر بے گورو کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں، معاملات، کون سی لاجک ہے یہ؟ تمہاری بریڈ اینڈ بٹر جاتی ہے، تم ہمیں بھاشن دیتے ہو؟ یہ پالیسی نہیں چلے گی، آپ کو اپ فرنٹ ہو کے فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے گا۔ اس کے لیے خلافت کے لیے احیا کریں، ریسٹوریشن اینڈ ریوائول آف خلافہ سسٹم، اسی کی بات تکمیل پاکستان کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ہم فلسطین کی جد و جہد آزادی کی کل بھی حمایت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ ہم کل بھی اسرائیل کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل اور امریکہ اور اس کے حواری ہیں، وہ قیامت تک رہیں گے، جو مظلوم مسلمانوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔